बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी सियाना कव्वा, जिसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट, और ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुँच सके। माह अप्रैल की एक सुहानी सुबह मैं दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था कि मेरे रिहायशी फ़ोन की घंटी बजी। मैंने कॉल रिसीव की तो दूसरी जानिब से नजमी साहब की मानूस आवाज़ मेरी समात से टकराई। हेलो बेग साहब, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से बखैरियत हूँ, मैंने खुश दिली से कहा। आप सुनाएं, क्या अहवाल है? नजमी साहब ने जवाब दिया, अल्लाह का करम है। आज इतनी सुबह कैसे याद फरमाया नजवी साहब? मैंने इस्तफसार किया। मेरे सवाल का बराह रास्त जवाब देने के बजाय उन्होंने कहा, मेरा ख्याल था आप अदालत के लिए घर से रवाना हो चुके होंगे। अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना मुझे आपके दफ्तर या फिर अदालत तक आपका ताक़ुब करना पड़ता। मेरे ताक़ुब की ज़रूरत क्यों पेश आ गई जनाब? मैंने सरसरी लहजे में कहा। वैसे आपका अंदाज़ा 100% दुरुस्त है। मैं एक आध मिनट में घर से निकलने ही वाला था। मुझे यहाँ से सीधा दफ्तर जाना था और फिर अदालत का रुख करना था। खैर, आप कुछ बताने जा रहे थे। मैंने अपनी आखिरी जुमले में सवालिया अंदाज समोते हुए बात ख़त्म की तो नजमी साहब ने खनकार कर गला साफ किया और बोले, बेग साहब, वो बात असल में ये है कि मेरे प्रेस मैन को पुलिस उठा कर ले गई है। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा, ये कब की बात है? उन्होंने बताया, कल शाम को यह वाक़या पेश आया है। नजमी साहब का पूरा नाम फवाद नजमी था। पाकिस्तान चौक के नज़दीक उनका एक प्रिंटिंग प्रेस था, नजमी प्रिंटिंग प्रेस, जहां पर शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, लेटर पैड, हैंड बिल और इसी नौयत की दूसरी चीज़ों की तसल्ली बख्श छपाई का काम किया जाता था। मैं अपने दफ्तर की स्टेशनरी की प्रिंटिंग वहीं से करवाता था। नजमी साहब से मेरे देरीना और दोस्ताना मरासिम थे। मैंने पूछा, नजमी साहब, पुलिस ने आपके प्रेस मैन को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? जुर्म शराफत। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने उलझे हुए लहजे में कहा, कैसर निहायत ही सीधा और शरीफ इंसान है। नजमी साहब ने ठहरे हुए अंदाज में कहा, जहां तक मुझे मालूम हो सका है, कैसर का एक ब्रोकर से झगड़ा हो गया था। उसी ब्रोकर की इमा पर पुलिस कैसर को पकड़ कर ले गई है। नजमी साहब के मज़कूरा प्रेसमैन का नाम कैसर महमूद था। एक दो मरतबा मैंने उसे प्रेस में काम करते हुए भी देखा था। वो अपने काम से काम रखने वाला एक सुलहजू और अमन पसंद इंसान था। ऐसे लोगों का फी ज़माना गुजारा बहुत मुश्किल होता है। मैंने नजमी साहब से पूछा, आपके प्रेसमैन कैसर और ब्रोकर में झगड़ा किस बात पर हुआ था? तफसील तो मुझे मालूम नहीं। नजमी साहब ने कहा, सुनने में आया है कि रकम के लेन देन का मामला है। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने सवाल किया, नजमी साहब, आपने यही बताया है ना कि कल शाम में पुलिस ने कैसर को गिरफ्तार किया है? जी हाँ, मैंने यही बताया है। नजमी साहब, कल तो इतवार का दिन था। मैंने कहा, क्या आप छुट्टी के दिन भी प्रेस खोलने लगे हैं? नहीं बेग साहब, वो जल्दी से बोले, इतवार को मेरा प्रेस मुकम्मल तौर पर बंद रहता है। एक लम्हे के तवक्कुफ से उन्होंने वजाहत की, दरअसल कैसर को मज़कूरा स्टेट ब्रोकर की एजेंसी से गिरफ्तार किया गया है। वहीं पर उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। गालम गलोच के बाद हाथापाई की नौबत आ गई थी। फिर मामला तोड़ फोड़ और मार पिटाई तक जा पहुंचा। मुझे मालूम हुआ है स्टेट एजेंट ने कैसर को खासा जदोकोब किया है और बाद अज़ां पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार भी करवा दिया। क्या आप कैसर से मुलाकात कर चुके हैं? नहीं, मैं अभी तक थाने नहीं जा सका। वो कौन से थाने में बंद है? नजमी साहब ने मुतल्लिका थाने का नाम बताया। मैंने कहा, नजमी साहब, आपकी फराहम करदा मालूमात सुनी सुनाई बातों पर मुनहसिर हैं। आपने कैसर से मुलाकात की है और ना ही उसकी गिरफ्तारी की हकीकत, दरे पर्दा हकीकत से आप आगाह हैं। ऐसी सूरत में आप मुझसे क्या चाहते हैं? बेग साहब, कैसर को पुलिस ने कल शाम को गिरफ्तार किया है। नजमी साहब ने कहा, मेरा ख्याल है वो आज उसे अदालत में पेश करेंगे। मैंने कहा, असूल तो यही है, पुलिस गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे से ज़्यादा किसी मुल्जिम को अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। उसे अदालत में पेश करके रिमांड हासिल करना होता है, बशर्त ये कि वाकई उसकी ज़रूरत भी दरपेश हो।
ورنہ لڑائی بھڑائی کے چھوٹے موٹے معاملات تھانے ہی میں نمٹ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری پولیس ماشاءاللہ خاصی مستعد اور فعال ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ نجمی صاحب نے کہا۔ بیچارہ کیسر کہاں عدالتی بکھیڑوں میں خوار ہوتا پھرے گا؟ آپ اس سلسلے میں کیسر کی مدد کر سکتے ہیں بیگ صاحب۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں ہر قسم کی جائز قانونی مدد کے لیے تیار ہوں، مگر ابھی تک میں اس کیس کے بارے میں صفر سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ میرا مطلب ہے قانونی نقطہ نظر سے آپ نے ابھی تک مجھے کوئی اہم بات نہیں بتائی۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ نجمی صاحب نے کہا، آپ اگر آج خود کیسر سے ملاقات کر لیں تو کیسا رہے گا؟ میرا مطلب ہے وہیں عدالت میں۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، نجمی صاحب آپ نے جو صورتحال بتائی ہے اس کے پیش نظر میرا نہیں خیال کہ پولیس کیسر کو عدالت میں لے جائے گی۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے استفسار کیا، کیسر کے لواحقین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ لواحقین؟ نجمی نے ہمدردانہ انداز میں کہا، بیگ صاحب کیسر اس دنیا میں بالکل تنہا ہے، اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں، اسی لیے تو مجھے اس غریب کی زیادہ فکر بھی ہے۔ میں کیسر کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے آپ کی فیس اور دیگر اخراجات برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ وہ لگ بھگ 15 سال سے میرے پریس میں کام کر رہا ہے۔ ایسے محنتی اور دیانتدار ملازم اب ناپید ہو چکے ہیں بیگ صاحب۔ نجمی صاحب کی خدا ترسی اور انسان دوستی سے میں بخوبی آگاہ تھا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، نجمی صاحب آپ جو حالات بتا رہے ہیں ان سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی تک کوئی شخص کیسر سے ملنے تھانے بھی نہیں گیا ہوگا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، نجمی صاحب نے تائیدی لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا، آپ کا آج کا کیا پروگرام ہے؟ سب سے پہلے تو میں پریس ہی جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، آپ پریس کے معاملات کو دیکھ کر پہلی فرصت میں تھانے جا کر کیسر سے ملاقات کریں، اس سے حقیقت حال معلوم کر کے آپ بعد از دوپہر میرے دفتر تشریف لے آئیں، پھر دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر پولیس نے ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے کیسر کو عدالت میں پیش کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ نجمی صاحب نے ایک واضح امکان کے پیش نظر کہا، پھر ہماری ملاقات عدالت ہی میں ہوگی نجمی صاحب۔ میں نے کہا، پھر ایک عدالت کا ذکر کرنے کے بعد کہا، میں آپ کو مذکورہ عدالت میں مل جاؤں گا۔ آپ نے میرے ذہن سے بہت بڑا بوجھ ہٹا دیا ہے بیگ صاحب۔ نجمی صاحب نے تشکرانہ لہجے میں کہا، آپ واقعی حق دوستی نبھانا جانتے ہیں۔ میں نے نجمی صاحب کے تعریفی کلمات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا نجمی صاحب۔ ہاں ہاں کہیے، وہ جلدی سے بولے۔ میں نے کہا، دن کے وقت عموماً تھانہ انچارج تھانے میں غیر موجود ہوتے ہیں۔ اگر کیسر کو آج عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تو سن گن لینے کی کوشش کیجیے گا کہ پولیس کا آئندہ کیا پروگرام ہے۔ ایسے معاملات میں عام طور پر FIR نہیں کاٹی جاتی اور گرفتار شدہ شخص کے وارثوں کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ کچھ لے دے کر مکا کر لیا جائے۔ ہو سکتا ہے کیسر کا کیس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہو۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ بخوبی سمجھ رہا ہوں جناب، نجمی صاحب معنی خیز لہجے میں بولے۔ میں نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کیسر کے وارث کے طور پر فی الفور تھانے پہنچیں اور وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیں۔ معاملات کی سنگینی اور نزاکت کا اندازہ لگانے کے بعد مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ بہتری کی کوئی صورت نکل ہی آئے گی۔ بہت بہتر جناب، نجمی صاحب نے تائیدی لہجے میں کہا۔ مزید 2 منٹ کی گفتگو کے بعد میں نے ٹیلی فونک رابطہ ختم کر دیا۔ میں اپنے معمول سے 10 منٹ لیٹ ہو چکا تھا، لہٰذا اب فوری طور پر گھر سے نکلنا ضروری ہو گیا تھا۔ آئندہ چند منٹ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا دفتر کی جانب رواں دواں تھا۔ عدالتی مصروفیات دوپہر تک جاری رہیں۔ میں اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں میں اس قدر مشغول رہا کہ وقتی طور پر نجمی صاحب اور کیسر میرے ذہن سے محو ہو گئے۔ پھر جب میں عدالت سے رخصت کے وقت پارکنگ سے اپنی گاڑی نکال رہا تھا تو ایک دیرینہ شناسا سے ملاقات ہو گئی۔ ان حضرت کے ساتھ کینٹین میں بیٹھ کر چائے وغیرہ بھی پینا پڑی، چنانچہ مجھے اپنے دفتر پہنچنے میں ذرا تاخیر ہو گئی۔ اسی تاخیر کے سبب میں نے باقاعدہ لنچ کا پروگرام ملتوی کیا اور اپنے چیمبر میں پہنچتے ہی سیکرٹری سے کہا کہ وہ آفس بوائے کو بھیج کر میرے لیے کوئی لائٹ ریفریشمنٹ منگوا لے۔ میری بات مکمل ہونے پر سیکرٹری نے اوکے سر کہا، پھر بولی، سر تھوڑی دیر پہلے نجمی صاحب آپ سے ملنے آئے تھے۔ ملنے آئے تھے؟ کیا مطلب؟ وہ میرے سوال کا مقصد سمجھتے ہوئے بولی، انہوں نے ویٹنگ روم میں کچھ دیر آپ کا انتظار کیا،
پھر جلد ہی دوبارہ آنے کا کہہ کر دفتر سے نکلے ہیں، بس آپ کی آمد سے 10 منٹ قبل۔ ٹھیک ہے، میں نے معتدل لہجے میں کہا، اب وہ جیسے ہی آئے مجھے فوراً مطلع کرنا۔ اوکے سر، سیکرٹری نے شائستہ انداز میں کہا۔ میں نے انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا اور نجمی صاحب کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی آفس بوائے پیٹ پوجا کے لوازمات لے آیا اور میں مصروف ہو گیا۔ میں کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ سیکرٹری نے انٹرکام پر اطلاع دی، سر نجمی صاحب تشریف لے آئے ہیں، انہیں فوراً میرے چیمبر میں بھیج دو۔ میں نے کہا، سر 3 کلائنٹ بھی آ چکے ہیں، سیکرٹری نے بتایا۔ میں نے کہا، نجمی صاحب کے جانے کے بعد انہیں ترتیب وار میرے پاس بھیجنا، کوئی ایمرجنسی معاملہ ہو تو پہلے مجھ سے بات کر لینا۔ اوکے سر، وہ فرما برداری سے بولی۔ اگلے ہی لمحے نجمی صاحب میرے چیمبر میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر تفکر کی پرچھائی میں نے واضح طور پر محسوس کی۔ پرجوش مصافحے کے بعد میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی، پھر رسمی علیک سلیک کے بعد پوچھا، نجمی صاحب ٹھنڈا چلے گا یا گرم؟ بلا تکلف بتائیں۔ آپ سے کوئی تکلف نہیں ہے بیگ صاحب، نجمی صاحب نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے موسم کی مناسبت سے ٹھنڈا ہی منگوا لیں۔ میں نے انٹرکام پر کولڈ ڈرنک کا آرڈر دیا، پھر نجمی صاحب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جی نجمی صاحب، کیسر سے ملاقات ہو گئی؟ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا اور بولے، آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کیسر کو اگر پولیس نے آج عدالت میں پیش نہیں کیا تو اس سے ان کے کون سے عزائم کا اظہار ہوتا ہے۔ میں نے باقاعدہ جواب دینے کے بجائے اسبات میں گردن ہلا دی۔ انہوں نے کہا، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، پولیس جوڑ توڑ کے چکر میں ہے۔ کیا آپ کی تھانہ انچارج سے ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں جناب، آپ کی پیش گوئی کے عین مطابق ایس ایچ او صاحب وہاں موجود نہیں تھے۔ نجمی صاحب نے جواب دیا، البتہ ایک سمجھدار اے ایس آئی سے کچھ مفید معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ مثلاً کیسی معلومات؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور رف پیڈ کو اپنے سامنے سرکا لیا، اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا قلم بھی کھول لیا تھا۔ نجمی صاحب نے بتایا، مجھے ٹھکے چھپے الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ شمس الدین نامی پراپرٹی ایجنٹ نے کیسر کو بند کروانے کے لیے پورے 5,000 روپے خرچ کیے ہیں، چنانچہ کیسر کو چھڑوانے کے لیے 10,000 روپے خرچ کرنا ہوں گے۔ یعنی ڈبل گیم، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا آپ یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ کیسر کو کس الزام میں بند کیا گیا ہے؟ نجمی صاحب نے دکھ بھرے لہجے میں بتایا، جو کچھ سننے میں آیا ہے میں تو اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ سننے میں کیا کچھ آ رہا ہے نجمی صاحب؟ میں نے پوچھا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اصل معاملہ کسی لڑکی کا ہے، نجمی صاحب نے بے یقینی کے لہجے میں کہا۔ اسٹیٹ ایجنسی پر افسانہ نامی کوئی خوبصورت لڑکی کام کرتی ہے، پولیس اے ایس آئی کے مطابق کیسر افسانہ کے چکر میں تھا۔ معاملہ آگے بڑھا تو بحالت مجبوری شمس الدین عرف شمشو کو مداخلت کرنا پڑی۔ جواب میں کیسر آمادہ پیکار ہو گیا۔ نتیجے کے طور پر شمشو نے کیسر کو حوالہ پولیس کر دیا۔ نجمی صاحب چند لمحات کو رک کر دوبارہ گویا ہوئے، لیکن بیگ صاحب یہ بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی۔ میں کیسر کو 15 سال سے جانتا ہوں، وہ ایسے کسی چکر میں پڑنے والا شخص نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اسے کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت پھانسا گیا ہے۔ میں نے کہا، نجمی صاحب فون پر تو آپ نے بتایا تھا کہ کیسر اور پراپرٹی ایجنٹ کے درمیان رقم کے لین دین پر جھگڑا ہوا تھا، اور اب بیچ میں ایک افسانہ نامی خوبرو لڑکی آن ٹپکی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی جناب، نجمی صاحب نے کہا۔ اے ایس آئی کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق کیسر کا دعویٰ ہے کہ شمشو نے فلیٹ دلوانے کا جھانسا دے کر اس کی ایک موٹی رقم ہضم کر لی ہے، جبکہ شمشو کے بیان کے مطابق کیسر فلیٹ خریدنے کے بہانے اس کی ایجنسی کے چکر لگاتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایجنسی کی ایک ورکر افسانہ کی خاطر وہاں آتا تھا۔ شمشو نے اس کی آمد و شد کو روکنا چاہا تو کیسر نے ہنگامہ کر دیا اور شمشو پر الزام لگایا کہ وہ اس کی رقم ہڑپ کر گیا ہے۔ معاملہ مار پیٹ تک پہنچا تو شمشو نے کیسر کو تھانے میں بند کروا دیا، اور اس نیک کام کے لیے شمس الدین عرف شمشو نے پورے 5,000 روپے پولیس کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ میں نے زہر خند لہجے میں کہا، نجمی صاحب مجھے تو دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، مجھے تو ساری دال ہی کالی دکھائی دے رہی ہے۔ نجمی صاحب نے کہا، اول تو یہ کہ کیسر لڑکیوں وڑکیوں کے چکر میں پڑنے والا شخص نہیں ہے، دوم کیسر کا فلیٹ خریدنے والا معاملہ بھی خالی از حقیقت نظر آتا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ مجھے ضرور بتاتا
یا پریس میں کسی اور ملازم سے اس کا ذکر کرتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ کیسر کم گو اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان ہے، اپنے ذاتی معاملات میں وہ دوسروں کو شامل نہیں کرتا، مگر فلیٹ کی خریداری ایسی بات نہیں جسے چھپایا جاتا یا وہ چھپانے کی کوشش کرتا۔ میں نے نجمی صاحب کے خاموش ہونے پر سوال کیا، اس بارے میں خود کیسر کا کیا موقف ہے؟ اگر اس سے ملاقات ہوتی تو میں اس کا موقف بھی معلوم کرتا۔ نجمی صاحب نے بے دلی سے کہا، کیا مطلب؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا تھانے میں کیسر سے آپ کی بات چیت نہیں ہوئی؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے، مجھے کیسر سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ASI کا کہنا تھا کہ تھانے دار صاحب شام کو آئیں گے، اس کے بعد ہی ملاقات ممکن ہو سکے گی۔ ASI نے اشاروں کنایوں میں مجھے باور کروا دیا ہے کہ کیسر سے ملاقات کا چکر ٹھیک نہیں، بس سیدھا سیدھا میں شام کو مبلغ 10,000 روپے لے کر تھانے پہنچ جاؤں اور کیسر کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ پولیس والوں کے ان حربوں سے میں بخوبی آگاہ تھا۔ اس سے کم از کم ایک بات تو واضح ہو گئی تھی کہ کیسر کے خلاف سنگین قسم کے الزامات نہیں تھے۔ پولیس والے از خود اسے چھوڑنے پر تیار تھے، تاہم ان کی کچھ خدمت کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے فواد نجمی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، نجمی صاحب، ان حالات میں آپ کیا اقدام اٹھانا چاہیں گے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کیسر کی جان چھڑانے کے لیے 10,000 روپے کی قربانی دے دینی چاہیے۔ میں نے کہا، نجمی صاحب، ایک بات ذہن میں ضرور رکھیں، اگر ہم پولیس کے در پردہ مطالبے کو نظر انداز کر دیں تو وہ چند روز بعد خود ہی کیسر کو چھوڑ دیں گے۔ اگر ان کے پاس کیسر کو عدالتی کارروائی تک پہنچانے کے لیے کوئی جاندار صورت ہوتی یا ایسا کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اتنی تاخیر کرتے اور نہ ہی 10,000 روپے کے عوض معاملہ سیٹل کرنے کی بات کرتے۔ پھر ایک بات اور بھی ہے۔ وہ کیا بیگ صاحب؟ نجمی صاحب نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، کیسر نے مبینہ طور پر دعویٰ کیا ہے کہ شمشو نے اس کی ایک تگڑی رقم دھوکے سے ہضم کر لی ہے۔ پولیس کیسر کو زیادہ دنوں تک اپنی کسٹڈی میں رکھ کر اپنے لیے دشواری پیدا کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ یہ قانونی باریکیاں میری تو سمجھ سے باہر ہیں۔ نجمی صاحب الجھے ہوئے لہجے میں بولے، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ کیسر اس مصیبت سے نکل آئے۔ اس کام کے لیے آپ جس راہ کا بھی انتخاب کریں گے، میں سفر کے لیے تیار ہوں۔ راہ کے انتخاب سے پیشتر کیسر سے ایک ملاقات ضروری ہے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا، اس کے بعد ہی میں کوئی حتمی فیصلہ کر سکوں گا۔ نجمی صاحب نے کہا، کیسر سے ملنے کی کوشش میں تو ناکام ہو گیا ہوں، آپ کی بات دوسری ہے، آپ قانون جانتے ہیں، پولیس والے آپ سے زیادہ اڑی نہیں کر سکتے۔ میں نے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا، میں آج دفتر سے جاتے ہوئے متعلقہ تھانے کا بھی چکر لگا لوں گا، آپ اس سلسلے میں بے فکر ہو جائیں۔ میرے لیے اب کیا حکم ہے بیگ صاحب؟ آپ اطمینان سے جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، میں پہلے کیسر سے ملاقات کر لوں، صورتحال واضح ہو جائے پھر آپ سے بات ہوگی۔ میں رات میں آپ کو فون کروں گا، نجمی صاحب نے کہا۔ اچھی بات ہے، میں نے خوش دلی سے کہا، مگر ایک بات کا خیال رہے کہ آپ 10 بجے کے بعد فون کریں گے۔ اوکے، نجمی صاحب اٹھتے ہوئے بولے، بیگ صاحب، میں آپ کے معمولات سے اچھی طرح آگاہ ہوں، میں انشاءاللہ رات 10 بجے کے بعد اور 12 سے پہلے ہی فون کروں گا۔ میں نے زیر لب مسکرانے پر اکتفا کیا۔ نجمی صاحب نے الوداعی مصافحہ کیا اور پھر وہ میرے چیمبر سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنے دیگر کلائنٹس کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ اس رات گھر جانے سے قبل میں نے متعلقہ تھانے میں جا کر کیسر سے تفصیلی ملاقات کر لی۔ باحیثیت وکیل اس ملاقات کے لیے مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کیسر سے لگ بھگ 1 گھنٹے کی ملاقات کے بعد مجھے معلومات کا خزانہ حاصل ہوا۔ میں نے کیسر کو تسلی دی کہ وہ بہت جلد اس مصیبت سے نجات پا جائے گا۔ نہ صرف وہ پولیس کے چنگل سے نکل آئے گا، بلکہ اس کی ڈوبی ہوئی ایک موٹی رقم بھی اسے واپس دلوانے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ میں جب اس کے پاس سے رخصت ہوا تو وہ خاصا پر امید اور مطمئن دکھائی دے رہا تھا، حالانکہ جب میں وہاں پہنچا تھا تو وہ مجھے کسی مردے سے مشابہ نظر آیا تھا۔ شمشو نے اس کی جو ٹھکائی کی تھی سو کی تھی، پولیس والوں نے بھی ڈرانے دھمکانے کے نام پر اس کی اچھی خاصی درگت بنائی تھی۔ سامعین کرام، کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے ضروری ہے کہ میں وہ پس منظر پیش کروں جس کے سبب کیسر حوالات کی ہوا کھانے پر مجبور ہوا تھا، تاکہ بعد کے واقعات اور عدالت کی کارروائی کے دوران آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ ان میں بہت سی باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں، لیکن تسلسل کا خیال رکھتے ہوئے میں ترتیب وار بیان کر رہا ہوں۔
کیسر محمود پر ٹوٹنے والی بپتا کا احوال بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں متعلقہ تھانے کے انچارج صاحب سے ہونے والی مختصر گفتگو کو ضرور پیش کروں گا۔ جب میں تھانے پہنچا تو تھانے دار اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھا، لیکن جب میں حوالات سے فارغ ہوا تو موصوف اپنے کمرے میں سیٹ پر بنفس نفیس موجود تھا۔ مجھ سے الیک سلیک ہوئی تو اس نے ایک کہکہا لگایا اور کہا، وکیل صاحب، معمولی لڑائی جھگڑے کے ملزم سے ملاقات کی خاطر آپ جیسے بڑے وکیل کا تھانے آنا عجیب سا لگتا ہے۔ آپ درست کہتے ہیں، میں نے طنزیہ لہجے میں بات کی۔ بات واقعی معمولی لڑائی جھگڑے کی ہے، جبھی تو آپ نے صرف 10,000 پر قناعت کر لی، ورنہ آپ کی فرمائش تو پیٹیوں سے شروع ہوتی ہے۔ کیسے 10,000 جناب؟ وہ کمال ڈھٹائی سے بولا۔ میں نے کہا، تفصیل میں جا کر کیا کریں گے تھانے دار صاحب، حقیقت آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ یہ بتائیں، مبینہ ملزم اور میرے موکل کو کب رخصت کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کیسر محمود کو اپنا موکل اس لیے کہا تھا کہ ملاقات کے دوران میں نے وکالت نامے پر اس کے دستخط لے لیے تھے۔ تھانے دار نے میری بات کے جواب میں کہا، ایسی بھی کیا جلدی ہے وکیل صاحب، ابھی تو پنچھی آیا ہے، ہمیں ابھی اس کی خاطر تواضع کا کچھ موقع تو ملنا چاہیے نا، اتنی جلدی کیسے رخصت کر دیں؟ یہ خاطر تواضع کہیں آپ کو مہنگی نہ پڑ جائے، اس کا ضرور خیال رکھیے گا، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا شمشو نے آپ کو بتایا ہے، کہیں اس کی خدمت کو حلال کرنے کا الٹا نتیجہ نہ نکل آئے۔ وہ سرد و گرم چشیدہ تھا، فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا، تاہم ہموار لہجے میں بولا، معاملہ جیسا بھی ہے وہ ہم سے زیادہ اور کون جانتا ہے بیگ صاحب، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے آپ چوٹی کے وکیل ہیں، دیکھ بھال اور چھان پھٹک کر ہی کسی کیس میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا، تھانے دار صاحب، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھار کیس پہلے میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور چھان پھٹک کا کام میں بعد میں کرتا ہوں۔ موجودہ معاملہ بھی کچھ ایسا ہی سمجھ لے، کیس آج صبح میرے ہاتھ میں آ گیا تھا اور اب میں نے چھان پٹخ اور اٹھا پٹخ شروع کر دی ہے، اور میرا موکل آپ کی تحویل میں ہے، اس کا خیال رکھیے گا، کہیں اس کی رہائی کے لیے مجھے قانونی چارہ جوئی نہ کرنا پڑے۔ اتنا کہہ کر میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھانے دار نے کہا، بیگ صاحب، کیسر کو ہم نے شوکیہ بند نہیں کر رکھا، اس کے خلاف ہمارے پاس باقاعدہ شکایت موجود ہے، شمشو کی ایجنسی پر ہونے والی ہنگامہ آرائی کی ذمہ داری۔ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا۔ میں نے دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا، پراپرٹی ایجنٹ شمس الدین عرف شمشو سے تو میں خود نمٹ لوں گا، اگر آپ کو کیسر کے حوالے سے کسی پیدا کی توقع ہے تو ایسا خیال ذہن سے نکال دیں۔ اللہ حافظ۔ پھر میں وہاں رکے بغیر تھانے سے باہر نکل آیا۔ مجھے امید تھی کہ تھانے دار میرے رخصت ہونے کے بعد پیچ و تاب کھا کر رہ گیا ہوگا، دل ہی دل میں نہیں بلکہ اس نے با آواز بلند مجھے ناقابل اشاعت گالیوں میں تولا ہوگا، اور اس کے کمرے میں موجود اس کے ساتھیوں نے اس کی گالی میں بھی گالی ملائی ہوگی۔ پیٹ پیچھے تو لوگ بادشاہ وقت کو بھی برا بھلا کہہ لیتے ہیں، میں تو پھر ایک وکیل تھا، قانون کا ایک پرزا۔ میرا موکل کیسر محمود گزشتہ لگ بھگ 15 سال سے نجمی پرنٹنگ پریس پر بحیثیت پریس مین کام کر رہا تھا۔ جب اس نے پریس پر ملازمت اختیار کی تو اس کی تنخواہ صرف 600 روپے تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا رہا، جو اب 2500 روپے ماہوار تک پہنچ گئی تھی۔ کیسر کی رہائش گاہ کورنگی کے علاقے میں تھی، جہاں وہ ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہتا تھا۔ مذکورہ کوارٹر کا کرایہ 600 روپے ماہانہ تھا۔ کیسر اس کوارٹر میں اکیلا ہی رہتا تھا، تمام قریبی رشتہ داروں کا انتقال ہو چکا تھا اور دور دراز کے رشتہ داروں سے اس کے مراسم نہیں تھے۔ نجمی صاحب کے بقول کیسر ایک سیدھا سادہ اور شریف انسان تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا، محنتی اور دیانتدار۔ درج بالا خوبیوں سے انکار نہیں، مگر کیسر اتنا بھی سیدھا اور بھولا نہیں تھا جتنا نجمی صاحب سمجھتے تھے۔ وہ اپنے تئیں بہت ہوشیار اور چالاک بنتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے ہمیشہ نقصان اٹھایا تھا۔ اپنی ڈیڑھ ہوشیاری ہی کے سبب وہ اپنے ذاتی معاملات کی کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ حد سے زیادہ عاقل و بالغ ہے، لہٰذا اسے کسی سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، چنانچہ وہ اپنے سارے منصوبے خفیہ رکھنے کا عادی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نجمی صاحب اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں جانتے تھے۔ نجمی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ فلیٹ کی خریداری کا قصہ خالی از حقیقت تھا۔ اس کے لیے دلیل انہوں نے یہ دی تھی کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ معاملہ واقعی چھپا نہیں رہا تھا۔ پریس میں کیسر کے فلیٹ کے حوالے سے دیگر ورکرز میں خاصا تبادلہ خیال ہوا کرتا تھا،
تاہم نجمی صاحب کو اس واقعے کی خبر نہیں تھی، نہ ہی کسی دوسرے ملازم یا خود کیسر نے انہیں بتانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ایک عجیب وجہ وہ بدمزگی بھی تھی جو فلیٹ کی خریداری کے حوالے سے کیسر اور دیگر ملازمین میں ہوئی تھی۔ نجمی پرنٹنگ پریس کے ملازمین کو جب کسی طرح معلوم ہوا کہ کیسر ایک فلیٹ خریدنے والا ہے تو ہر ایک نے حسب توفیق کیسر کی سادگی نما بے وقوفی کو دیکھتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پریس کے مستقل کاتب راجہ ارشد نے کوریدنے والے انداز میں پوچھا، کیسر بھائی، سنا ہے آپ کوئی فلیٹ خرید رہے ہیں، یہ فلیٹ کہاں پر ہے اور آپ کتنے میں خرید رہے ہیں؟ کیسر کو بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ فلیٹ والا معاملہ اب ناخفتہ نہیں رہا، پھر وہ کاتب ارشد پر قدر زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ اس نے نہایت ہی رازدارانہ انداز میں بتایا، فلیٹ ادھر نزدیک ہی برنس روڈ پر ہے، 180 میں خرید رہا ہوں۔ 180؟ راجہ ارشد نے حیرت سے دہرایا، یعنی 1,80,000 روپے کیسر بھائی؟ کیسر نے اس بات میں سر ہلایا، پھر سرگوشیانہ انداز میں کہا، دیکھو یہ بات میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، کسی اور تک فلیٹ والے معاملے کی خبر نہیں پہنچنی چاہیے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں کیسر بھائی۔ راجہ ارشد نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، سمجھ لیں یہ بات میں نے اپنے دل میں دفن کر دی، مگر ایک بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ کون سی بات یار؟ کیسر نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ 180 والی بات، میں سمجھا نہیں۔ یار کیسر، راجہ ارشد نے وضاحتی لہجے میں کہا، تمہارے پاس اتنی بڑی رقم کہاں سے آ گئی؟ کیا کہیں ڈاکہ ڈالا ہے یا کوئی لاٹری نکل آئی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، کیسر نے بتایا، دراصل فلیٹ کی کل قیمت 1,80,000 روپے ہے، لیکن سہولت یہ ہے کہ ساری ادائیگی یکمشت کرنے کی ضرورت نہیں، میں صرف 80,000 روپے ادا کر کے قبضہ حاصل کر لوں گا، باقی 1,00,000 ماہانہ اقساط کی صورت میں دینا ہوں گے۔ جب ادائیگی پوری ہو جائے گی تو فلیٹ میرے نام ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے تمہارے پاس 80,000 روپے موجود ہیں۔ ارشد نے عجیب سی نظروں سے کیسر کو دیکھا، تم تو چھپے رستم نکلے یار۔ کیسر نے بتایا، پچھلے کئی برسوں سے قطرہ قطرہ جمع کر رہا تھا، تب کہیں جا کر اتنی رقم اکٹھی کر پایا ہوں۔ بس یار دعا کرو فلیٹ والا معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹ جائے، کرائے کے کوارٹر سے جان چھوٹے گی اور نزدیکی کی وجہ سے بسوں کے کرائے سے بھی نجات مل جائے گی۔ برنس روڈ سے پاکستان چوک تک تو 10 منٹ میں پیدل بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ اچھا ہے یار، تمہارا کام ہو جائے گا، راجہ ارشد نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا کیسر بھائی، یہ جائیداد کی خرید و فروخت کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، کسی تجربے کار آدمی سے ضرور مشورہ کر لینا۔ کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے راجہ صاحب، کیسر نے پر اعتماد لہجے میں کہا، میں پوری طرح مطمئن ہوں، پھر پراپرٹی ڈیلر پر مجھے پورا بھروسہ ہے، شمشو بھائی بہت نیک اور ایماندار آدمی ہیں، فکر کی کوئی بات نہیں۔ چلو پھر تو ٹھیک ہے، راجہ ارشد نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا، اللہ کرے جلد از جلد آپ کا کام ہو جائے کیسر بھائی۔ دیکھو راجہ ارشد، کیسر نے تنبیہی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں اپنا دوست سمجھتے ہوئے اتنی بات بتا دی ہے، کسی اور سے نہ کہنا۔ ہاں جب میں فلیٹ میں منتقل ہو جاؤں گا تو خود سب کی دعوت کروں گا۔ راجہ ارشد نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس راز کو ذاتی راز سمجھ کر اس کی حفاظت کرے گا، مگر کیسر کے حوالے سے یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ راجہ کیسر سے کیے ہوئے وعدے کو ایفا نہ کر سکا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی الیاس احمد سے بات کی، الیاس نے فرحان خان کو بتایا، بات پورے پریس میں پھیل گئی۔ نجمی پرنٹنگ پریس میں یہی 4 افراد کام کرتے تھے، بس بے خبر تھے تو صرف نجمی صاحب۔ انہیں اس لیے بھی نہیں بتایا گیا کہ فرید خان شرارت کے موڈ میں تھا، وہ کیسر سے تفریح لینا چاہتا تھا۔ ایک روز لنچ کے وقت فرید خان نے کیسر کو چھیڑ دیا، کیسر بھائی کل آپ کے جانے کے بعد کسی پراپرٹی ڈیلر کا فون آیا تھا آپ کے لیے، وہ چاروں ایک ساتھ دوپہر کا کھانا کھاتے تھے۔ اتفاق سے اس روز نجمی صاحب کسی ضروری کام سے باہر گئے ہوئے تھے، چنانچہ ملازمین خود کو خاصا ایزی محسوس کر رہے تھے۔ فرید خان کے جملے پر کیسر نے دزدیدہ نظر سے راجہ ارشد کی طرف دیکھا، مگر وہ سر جھکائے کھانے میں مصروف تھا۔ کیسر نے فرید خان سے پوچھا، کیا کہہ رہا تھا پراپرٹی ڈیلر؟ مجھ سے تو کچھ نہیں کہا، فرید خان نے سرسری لہجے میں کہا، بس آپ کا پوچھا، میں نے بتایا کہ آپ چھٹی کر کے جا چکے ہیں تو اس نے فون بند کر دیا۔ فیتے کو آگ فرید خان نے دکھا دی تھی، یہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا تھا۔
اس لیے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے الیاس احمد نے کہا، کیسر بھائی کیا کوئی فلیٹ وغیرہ خریدنے کا ارادہ ہے؟ نہیں بھائی، کیسر نے پرزور تردید کی، میری اتنی پسلی کہاں؟ پسلی تو آپ کی بہت ہے کیسر بھائی۔ اس مرتبہ فرید خان نے گرا لگائی، ایک آدمی کا خرچہ ہی کتنا ہوتا ہے، کافی مال جمع کر رکھا ہوگا آپ نے، ایک کیا آپ تو دو دو فلیٹ خرید سکتے ہیں۔ راجہ ارشد نے ہمدردانہ لہجے میں راز افشائی کی، کیا بات کر رہے ہو فرید بھائی، کیسر صاحب کے پاس 80,000 کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ چھڑے چھانٹ ہیں، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ مہنگائی کس قدر ہو چکی ہے۔ بھائی یہ 80,000 کا کیا قصہ ہے؟ الیاس احمد نے حیرت بھری نظر سے کیسر کی جانب دیکھا، سب کچھ پلاننگ کے مطابق ہو رہا تھا۔